बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे मौजूद मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस, सेक्रेटरी साहिबान और IT डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने IT डिपार्टमेंट को कि जिस तरीके से हमने आते ही इस चीज़ को फोकस किया कि अगर किसी भी सिस्टम को हमने बेहतर करना है तो गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए और फिर मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी है कि हम सिस्टम को डिजिटाइज करें, क्योंकि दुनिया में जितने भी ममालिक आगे बढ़े हैं उन्होंने इसी चीज़ पर फोकस किया है कि वो अपने सिस्टम के ज़रिए बेसिकली चीज़ों को ठीक करते हैं। अगर आप अखलाकियात के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस के ज़रिए ठीक करने पे आए तो वो बड़ा एक मुश्किल काम है, तो फिर ऐसे ममालिक में जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा वहाँ तो बहुत ही मुश्किल है। तो उसका जो बेहतरीन हल है, जो मॉडल है दुनिया में, वो यही है कि सिस्टम को आप ऐसा कर दें कि लोगों के लिए आसानी भी पैदा हो और साथ साथ गवर्नमेंट के लिए भी एक आसानी पैदा हो कि वो गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और अपने लोगों तक रसाई के लिए एक सिस्टम के ज़रिए डिजिटाइज करे सिस्टम को और उसके ज़रिए अपने लोगों तक उनकी एक रसाई हो हुकूमत की। डाटा भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है और डाटा भी इसी का एक पार्ट है। जब तक डाटा ही नहीं होगा आपके पास तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके बगैर। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ IT डिपार्टमेंट का कि उन्होंने बहुत कम टाइम में हमारे आते ही जब हमने इनको कहा कि हमें अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिस्टम को इस तरफ, तो हम बहुत पीछे थे, बहुत से ममालिक से भी पीछे थे और पाकिस्तान में भी हम और सूबों से पीछे थे और अब तक हमने इसके ऊपर काम इतना नहीं किया था। तो बहुत कम टाइम में हमने बहुत सी चीज़ों को बहुत से डिपार्टमेंट्स के अंदर डिजिटाइज करना शुरू किया और उससे अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारा एक छोटी सी चीज़ है तो बताता हूँ आपको कि हमारा जो चलान होता था, एक दो महसूलात जो हमारी हैं चलान के ज़रिए, सिर्फ उनको डिजिटाइज करने से ये फ़ायदा हुआ कि उसके अंदर 2.9 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हमने कोई चालान नहीं बढ़ाया। होता ये था कि वो जो एक बंदे की जेब से पैसा निकलता था तो वो निकलने के बाद सरकार के ख़जाने की जेब में जाते जाते रास्ते में गायब हो जाता था। तो ये तकरीबन 3 अरब रुपया था कि जो रास्ते में ही गायब हो रहा था। तो इसको इस तरह करने से जो फ़ायदा हुआ, सहूलत भी हुई लोगों को और जो हमें फ़ायदा हुआ वो 3 अरब रुपए का है। इस तरह हेल्थ कार्ड अभी हमने पूरा डिजिटाइज नहीं किया सिस्टम को, सिर्फ कुछ थोड़ा सा करके मॉनिटरिंग की है सिर्फ। और हमारा जब हेल्थ कार्ड बंद हो गया था 2 साल तक, तो दोबारा हमने जब शुरू किया तो बहुत से लोग वेट पे थे कि उनके ऑपरेशन वो बेचारे नहीं कर पा रहे थे। तो हमारी जैसे गवर्नमेंट आई हमने शुरू किया और उससे हमें मॉनिटरिंग करने से सिस्टम को डिजिटाइज की तरफ ले जाने से जो फ़ायदा हुआ, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी से और गुंजाइश है, मज़ीद भी होना है इसने। तो वैसे मैं सूबे की आवाम को बताना चाहता हूँ कि बावजूद इसी के मैक्सिमम ऑपरेशन हुए हमारे आने के बाद इस टेन्योर के अंदर, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे, पैसे नहीं थे उनके पास और हेल्थ कार्ड का दोबारा शुरू होने का वेट कर रहे थे, तो उसके बावजूद भी 13 अरब रुपए की पहले से कम लागत आई है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि 13 अरब रुपया पहले अवाम पे नहीं लग रहा था बल्कि किसी और की जेबों में जा रहा था। तो इस तरह अगर हम अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर, अपने हर सेक्टर के अंदर, हर शोबे के अंदर अगर अपने सिस्टम को हम डिजिटाइज करें और साथ साथ अच्छी मॉनिटरिंग करें इस सिस्टम को इन प्लेस करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 मिसालें आपको दी हैं जो तकरीबन 16 अरब रुपए की बन रही हैं। इस तरह की कई और मिसालें हैं और इन्हीं ही चीज़ों को करके इन 15 महीनों में जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे बता रहे थे कि ख़जाना खाली हमें मिला था और आज की डेट में 190 अरब रुपए हमारे पास पड़ा हुआ है उस ख़जाने के अंदर इस महीने की तनख्वाह देने के बावजूद। तो ये इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को हमने ठीक किया और मज़ीद भी बड़ी गुंजाइश है इसके अंदर और उसमें हम काम कर रहे हैं। और मैं तमाम अपने मिनिस्टर्स को इंशाल्लाह कमी कैबिनेट जो हमारी आएगी उसके अंदर IT जो है ब्रीफ करेगा कि हर डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ जहाँ भी थोड़ी थोड़ी गुंजाइश है वहाँ पे मज़ीद बेहतरी लाने के लिए हम लोग फुल फंडिंग कर रहे हैं। अपने IT का जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसका जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको एनहांस कर रहे हैं और हम एक्सपर्ट्स लेके आ रहे हैं इन हंड्रेड्स, जो कि इंटरनेशनल मार्केट से हम लेंगे और आके हमारे पूरे के पूरे सूबे के सिस्टम को वो डिजिटाइज करेंगे। ये जो आपका अभी आज का जो लॉन्च है, आपको बाकी डिटेल तो मैंने बता दी है, ये जो खैबर पास है ये बेसिकली आपका एक ई आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म है।
آپ کو اپنی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے کوئی چیز جمع کرائی ہے تو کیا وہ جمع ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، یا اگر آپ کا کوئی لائسنس ہے کیا وہ آپ کے فیس جمع کرانے کے بعد کیا وہ فیس جمع ہو کر اس وقت موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کی گاڑی کی رجسٹریشن ہے، آپ نے گاڑی بھیج دی، وہ گاڑی کیا اگلے بندے نے ٹرانسفر کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ آپ نے اپنی کوئی جائیداد اگر بھیج دی تو کیا اس بندے نے وہ جائیداد ٹرانسفر کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو آپ کو نہیں پتا ہوتا بعض اوقات، فالوڈ بائی لاٹ آف ادر تھنگس۔ تو ابھی فی الحال جس طرح آپ کو دکھایا گیا کہ دنیا کے مختلف ممالک میں 1 سے اور 3 سے یا 5 سے شروع کیا گیا اور وہ اب ان تھاؤزینڈ تک پہنچ گئے ہیں اپنے تمام سسٹم میں اندر چیزیں ڈال کے۔ تو آپ فی الحال ہم نے 3 سے شروع کیا ہے اس کو، 3 چیزوں سے، اور انشاءاللہ دسمبر تک ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو 60 تک لے جائیں گے۔ اس سے اچھا اسے آپ پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اس پیمنٹ کا اپنا ریکارڈ چیک بھی کر سکتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا کہ جب ایک لوگ کنورٹ ہو جائیں گے ٹوٹلی اس کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کوئی بھی بندہ ہمارے صوبے میں اگر وہ موو آن کر رہا ہے اور اس سسٹم کے تھرو چیزیں جب ہونا شروع ہو جائیں گی، تو کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ ہمارے سسٹم میں موجود نہیں ہے تو اس کا ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ آؤٹ آف سسٹم کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے ہمارے اندر۔ تو چونکہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی ہیں تو سیکیورٹی بھی ہمارا، ایک تو پرسنل سیکیورٹی آف ایوری سٹیزن ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اور ایک اوور آل سیکیورٹی آف دا پروونس کی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح کے سسٹم سے ہمیں ان چیزوں میں بڑی آسانی ہوگی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہمارے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جیل خانہ جات کے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ملاقات کا، جیل کہیں دور ہوتی ہے، گھر والے کہیں دور ہوتے ہیں، آل دا وے اگر آتے ہیں وہ تو آ کر ان کو ملاقات کے لیے آنے کے لیے پیسے لگانے پڑتے ہیں۔ فیملی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹریول کرنا بچوں کا ساتھ کہ وہ جائے ملاقات کریں۔ تو اب ہمارا جو ای میٹ ہم نے کیا ہے کہ ہم اپنا زوم کے اوپر جو ہے وہ ملاقات کراتے ہیں فیملی کے ساتھ، فیملی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، قیدی اپنا جیل میں کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے، ان کی ایک ویڈیو کے ذریعے بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی، لیکن آپ سہولت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی سہولت ہے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے کافی حد تک کر لی ہیں، کافی ہماری اس وقت آن گوئنگ ہے کہ جن کو ہم نے کرنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طریقے سے ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، ہماری فالو اپ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے ہم ابھی اس میں انویسٹ کرنا شروع کر دی ہے ہم نے پراپرلی، تو اس انویسٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنا وہ ہدف حاصل کر لیں گے کہ جو بیسیکلی ہمارے لیڈر عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے گورننس کو بہترین کرنا ہے، ہم نے ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے، اور ہم نے اپنے ڈیٹا کے ساتھ اپنے ان لوگوں تک رسائی بھی کرنی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو ان تک رسائی کیسے ہوگی؟ جب میرے پاس ڈیٹا آئے گا کہ ایک بندے کا میرے پاس ریکارڈ ہوگا کہ اس کے پاس کیا اس کی ورتھ ہے، کتنی اس کی ویلتھ ہے، کتنی اس کی پراپرٹی ہے، کیا یہ اون کرتا ہے، اور کیا یہ واقعی حقدار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ ایز اے گورنمنٹ سوچتے ہیں تو آپ کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں جو ہمارے پہ فرض ہے زکوٰۃ دینا، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ جب تک آپ یہ انشور نہیں کریں گے کہ جس بندے کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں کیا یہ زکوٰۃ کے اہل ہے یا نہیں ہے، تب تک آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو آپ کو ایک اسکروٹنی کرنی پڑے گی اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے کہ واقعی یہ بندہ حقدار ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ جب دیں گے تو آپ کی وہ زکوٰۃ اس حساب سے مانی جائے گی کہ آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے۔ تو اس لیے گورنمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ اس کے شہری جو ہیں وہ کہاں پہ کس ایریا میں کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں، کیا ان کی ضروریات ہیں، کیا ان کے مسائل ہیں، کہاں غربت زیادہ ہے، کہاں پہ کم ہے، کہاں پہ لوگ کس مسائل سے دوچار ہیں۔ تو تب بھی ہم ان کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹو ڈیلیور آن دا ڈور اسٹیپ، کہ گھر کی دہلیز پہ ہم ڈیلیور کریں، تو ہم تب ہی کر سکتے ہیں کسی کے گھر پہ ڈیلیور، اس کی دہلیز پر جا کے جب ہمیں پتہ ہو کہ پہلے دوسرا گھر کہاں پہ ہے اور دوسرا وہ کن مشکلات سے دوچار ہے۔ ہیلتھ انشورنس ہماری جو ہے دنیا کی بیسٹ ہیلتھ انشورنس ہے ماشاءاللہ، اس کو مزید بھی ہم نے بہتر کرنا ہے، مزید اس کو ہم نے بہتر کر کے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اپنا علاج اپنے گھر کے قریب ملے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے گھر کے قریب بھی وہ اسپتال ہو جس میں آپ کو اس طرح کا علاج چاہیے۔ اب ماشاءاللہ ہم اس کے لیے گیس ریز بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ہارٹ کے بہت زیادہ پیشنٹس ہوتے ہیں لیکن ان کو آل دا وے پشاور آنا پڑتا تھا، تو اب ہم ہر ریجن کے اندر ہم نے ماشاءاللہ دے دی ہیں کیتھ لیبس تاکہ اپنے ریجن کے اندر قریب سے قریب تر ان کو فیسلٹی ملے، دور نہ آنا پڑے۔ فالوڈ بائی اس طرح کی آپ کی جو مزید ایسی بیماریاں ہیں جو ہیلتھ کارڈ پہ نہیں تھیں اور کافی مہنگی تھیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گیا، آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے، آپ کا ایئر امپلانٹ ہے، ان کو بھی ہم نے شامل کر دیا ہے، اس لیے تاکہ ہم لوگ
ہر طرح کی ہر بیماری کی سہولت جو ہے وہ اپنے ہیلتھ کارڈ پہ دینا شروع کریں. اب ہیلتھ کارڈ کے اوپر بھی اس ایپ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے پتہ چلے گا جب اس میں ہم انکلوڈ کر دیں گے ہیلتھ کو کہ کیا میرا ہیلتھ کارڈ میں کتنے پیسے استعمال ہوئے ہیں. کوئی چوری نہیں کر سکتا. پھر اگر میں نے ہیلتھ کارڈ کو استعمال کیا ہے تو مجھے پتہ ہوگا کہ میں نے کتنا کیا ہے، اور میرا جب سامنے لکھا ہوا آئے گا تو میں اس سے اس چیز کو دیکھ سکتا ہوں، پتہ لگا سکتا ہوں کہ واقعی کیا اتنا ہی شو ہو رہا ہے. اور اگر نہیں ہو رہا تو پھر میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہے کہ میں آ کے اپروچ کروں اور بتاؤں گورنمنٹ کو جا کر کہ جی میں نے ہیلتھ کارڈ کو استعمال نہیں کیا، اتنے پیسے کٹے ہیں، یا میں نے اتنا استعمال کیا تھا اور اتنے زیادہ کٹے ہوئے ہیں. کیونکہ جو 13 روپے کا میں گیپ بتا رہا ہوں آپ کو، وہ گیپ انہی چیزوں کا تھا کہ وہ پیسہ استعمال نہ ہو کر لوگوں کے اوپر سرکار اپنی عوام کے لیے ایکسٹرا دے رہی تھی بغیر ان کو سہولت دیے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. سب سے پہلے تو میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ، کوئی بھی سسٹم جب تک عوام ساتھ نہیں دے گی اس وقت تک وہ سسٹم نہیں چل سکتا. عوام کی سپورٹ کے بغیر، عوام کی ول پاور کے بغیر آپ کسی بھی قوم کو اوپر لے کے نہیں جا سکتے. قومیں عوام ہی اوپر لے کے جاتی ہے. اور میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ عوام کا اعتماد آپ نے بحال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا عوام کے اوپر اعتماد بحال ہوگا تو عوام آپ کو اپروچ کرے گی. اب میں آج بڑا خوش ہو رہا تھا اور بتا رہا تھا ان کو ایک بات میٹنگ میں کہ مجھے جتنے زیادہ میسج آتے ہیں جس دن مختلف مسائل کے اوپر، اس دن اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہوں، چاہے بے شک تنقید کیوں نہ ہو. کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے امید کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ، ایز اے چیف ایگزیکٹو، کہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو امید ہے کہ یہ مسئلہ یہ حل کرے گا. جس دن مجھے میسج آنا بند ہو گئے، سمجھو لوگ مجھ سے امید ہی نہیں ہے، تو میں سمجھوں گا کہ آئی ایم گوئنگ ٹوورڈ دا فیلئر. تو حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد کو، تنقید کو آپ پازیٹیولی لیا کریں، کیونکہ آپ کو لوگ اپروچ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آپ سے امید ہے. اور جس دن انشاءاللہ اعتماد بحال ہو جائے گا عوام کے درمیان، حکومتوں کے درمیان، تو پھر مل کے ہم انشاءاللہ اپنے صوبے کو اور اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکتے ہیں. تو مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ابھی الائن کر رہے ہیں اور تمام سسٹم کو ہم لے کے جا رہے ہیں. ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں اس لحاظ سے کہ ہم بہت جلدی یہ کام کر سکیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم لے کے جا رہے ہیں. تو اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی، لوگوں کو سہولت بھی ملے گی، ڈور سٹیپ پہ ملے گی. جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اس طرح کی سہولت سے اگر وہ کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ جانتا ہے تو ادھر سے ہی سارا کام کر سکتا ہے. جو نہیں جانتا اس کے لیے ہم سینٹر بنا رہے ہیں. ماشاءاللہ سینٹر ہمارے کافی بن چکے ہیں، مزید بھی ہم بنا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے سینٹرز ہوں گے کہ وہ ایسا بندہ بجائے لائن میں کھڑے ہونے کے، دفتروں کے چکر کے کاٹنے کے، وہاں پہ جائے گا اور وہاں پہ ہمارے لوگ بیٹھ کے اس سسٹم کو یوٹیلائز کر رہے ہوں گے اور وہ ان کی ہیلپ کریں گے. اور اپنے سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کے اندر جا کے ان لوگوں کے لیے بھی یہ سہولت دی جائے گی. تو ہم نے مل کے کام کرنا ہے اور مل کے کام کر کے ہی ہم وہ کمیاں، محرومیاں جو کہ ہمارے اجداد نے دیکھی اس نظام میں ہم بھی دیکھ رہے ہیں آج. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ نہ دیکھیں تو ہمیں پھر ان اقدامات کی طرف بڑھنا پڑے گا جو اقدامات ان قوموں نے کیے اور ماڈل ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ان سے انہوں نے ترقی بھی کی، اپنے وسائل بھی بڑھائے، ریونیو بھی بڑھائے، ٹرانسپیرنسی بھی لائے، گڈ گورننس بھی لائے، اور یہ اور اچھی مانیٹرنگ بھی کی. اور اس کے بعد اپنے ان لوگوں کو مطمئن کیا جو کہ ریاست کا فرض ہے ہر ریاست کا کہ وہ اپنی عوام کو ان کی بنیادی سہولیات دے گی. تو انشاءاللہ مل کے ہم اس طرف گامزن ہیں اور مجھے پورا یقین ہے، امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری نیت اچھی ہوگی. اور بیسٹ، وہ کہتے ہیں نا بیسٹ مین فار دا بیسٹ جاب، وہ بھی ضروری ہے. اپنی ایویلیشن کریں گے، ہم اپنے آپ کو ہم بار بار ایویلیٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ کس کی کس چیز کی اہلیت ہے اور اس اہلیت کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو آگے پروموٹ کریں گے، سپورٹ کریں گے. اب انشاءاللہ اس سال کے بجٹ میں ہم نے ایک نئی چیز ڈالی ہے تمام سرکاری ملازمین کے لیے کہ اب ہماری جو پروموشن ہوگی اور ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوگی، اور اس سے بڑھ کر ہمارا بہت سارا کیش جو ہے ہم ایوارڈ کریں گے ہر سیکٹر کے اندر کہ جو بہتر پرفارمنس دے گا. کیونکہ جب تک ہم میرٹ کی طرف نہیں جائیں گے، میرٹ سسٹم کو ہم پروموٹ نہیں کریں گے، تب تک ہمارے لوگ محنت بھی نہیں کریں گے. محنت اگلا تب کرتا ہے جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی محنت کے اوپر اس کو ریوارڈ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ ہم اپنے لوگوں کو ریوارڈ بھی کریں گے. ہم ایسے لوگوں کو سزا بھی دیں گے کہ جو اپنے فرائض سے جو ہے وہ اس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ نہیں سر انجام دیتے، اس طرح دینے چاہیے. اس کے لیے بھی سرکار میں قانون موجود ہیں.
ایوارڈ کا نیا قانون نہیں تھا، اب ہم ایوارڈ کا بھی قانون ڈال رہے ہیں۔ سزا کا بھی قانون تو ہے لیکن سزا آج تک ہوئی نہیں ہے، اس میں بھی تھوڑی تبدیلیاں لانی پڑیں گی، تھوڑی بہت سزا دینی پڑے گی، اور میرٹ کی بنیاد پہ جو مدینہ کی ریاست کی خان صاحب بات کرتے ہیں تو آپ سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے مدینہ کی ریاست صرف ایک چیز کے اوپر اس کی بنیاد تھی اور وہ انصاف تھا۔ تو انصاف کا مطلب ہے میرٹ۔ جس دن آپ نے انصاف کا بول بالا کر دیا، اسٹیبلش کر دیا انصاف کو سسٹم کے اندر، تو اس دن پھر آپ عظیم قوم بنیں گے نہیں، پھر ایک عظیم قوم آپ بن چکے ہوں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔